Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, my dear students. ahlan wa sahlan marhaban. मैं अपने प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स को वेलकम करती हूँ क्लास में. आप सब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह. आपका कल का दिन अच्छा गुजरा? ओके, गुड. अच्छा लगा? ऐसे लग रहा है कि अब थोड़ा हम वापस आ गए. मेरा तो कल का दिन अजीब सी ना, मुझे खुशी होती रही सारा दिन. और फिर मुझे एहसास हुआ कि मैं कितना ज्यादा ना क्लासेस को मिस कर रही थी. आपको भी ऐसे लग रहा था? यानी कल ना एक अजीब सी एनर्जी थी. अल्हम्दुलिल्लाह. और जाहिर है आप देखें कि कुरान से ही वो एनर्जी आती है. तो बस जब भी ऐसी खुशी मिले तो फिर और अल्लाह से दुआ किया करें और अल्लाह का शुक्र भी अदा किया करें कि या अल्लाह ऐसी मजालिस से हमें जोड़ के रखना जो हमें अ, अल्लाह के भी करीब करती हैं. और फिर आप देखें कि ओवरऑल हमारी जिंदगी पे कितना उनका पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है ना. और फिर साथ ही आप देखें कि ये भी होता है ना आजकल, जैसे खास तौर पे आप किसी भी जैसे पैनल पे जाएं ना, तो एक जैसे लोग कॉमन सी बात कर रहे हैं कि डिप्रेशन बहुत बढ़ गया है, नेगेटिविटी लोगों में बढ़ गई है. और हम भी कई दफा ऐसा फील करते हैं ना कि हम भी नेगेटिव हो रहे हैं. लेकिन फिर आप देखें कि हम कुरान की मजलिस में आते हैं और फिर अच्छी अच्छी बातें हमारे जहन में आती हैं, अच्छी अच्छी बातें हम सुनते हैं. तो अल्हम्दुलिल्लाह उससे वो नेगेटिविटी जो है वो पॉजिटिविटी में बदल जाती है. तो जाहिर है शैतान तो हर वक्त है और फिर खून की तरह दौड़ता है हमारे जिस्म में. तो वो तो कभी भी नहीं छोड़ता ना हमें. लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब इंसान कुरान से जुड़ जाता है तो फिर उसके लिए इजी हो जाता है उसको ओवरकम करना. जैसे मुझे ना एक बहुत ही जबरदस्त बात लगती है, अल्लाह की बहुत बड़ी रहमत भी है हम पे कि आप देखिए शैतान जो है ना, अल्लाह ताला ने उसको ये कुव्वत और ताकत नहीं दी कि वो हमसे अमल करा सके. यानी उसके पास ये पावर नहीं है कि वो हमसे अमल कराए. वो सिर्फ ना वसवसा डालता है, दैट्स इट. तो इसलिए असल ताकत और कुव्वत तो हमारे पास ही है ना अमल की. यानी उसने मेरे दिल में एक नेगेटिव ख्याल डाला, अब मैंने उस पर अमल किया या नहीं ये मुझ पे डिपेंड करता है. तो इंसान अगर उसको ओवरकम कर जाता है ना फिर वो पॉजिटिव रहता है. लेकिन अगर वो हर उस बात पे तवज्जो देना शुरू कर दे तो शैतान भी स्ट्रांग हो जाता है फिर. तो शैतान की कमजोरी क्या है कि उसके वसवसों को तवज्जो ना दी जाए. और शैतान की स्ट्रेंथ क्या है कि उसके वसवसों को, उसकी हर बात को हम अहमियत देना शुरू कर दें. बिल्कुल बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह. आप देखिए अल्लाह का एहसान है, शुक्र है. इन क्लासेस से भी हमें ये फायदा होता है कि बार बार जैसे ना एक एहसास हमारे अंदर जागता रहता है मुख्तलिफ बातों को करने का, मुख्तलिफ बातों को हैंडल करने का. खासतौर पे जिंदगी में जो अप्स एंड डाउन्स आते हैं उनको हम कैसे हैंडल करें. तो चलिए आप दुआ के बाद इंशाल्लाह बाकायदा आगाज करते हैं. और आज मैं इंशाल्लाह सोच रही हूँ कि कल वाला टॉपिक ही हम कंप्लीट कर लेते हैं. जो हमने स्टार्ट किया था उसके कुछ पॉइंट्स और रह गए थे. और नेक्स्ट वीक फिर इंशाल्लाह थोड़ा प्लानर पे बात कर लेंगे. और उस प्लानर में मैं कुछ चीजें रमजान से रिलेटेड भी ऐड करना चाह रही हूँ. कल मैंने वैसे स्लाइड्स तो बना ली थी लेकिन फिर मुझे ख्याल आया कि रमजान भी आ रहा है ना और 90 डेज रह गए रमजान में, पता है आपको? सुभान अल्लाह, कितनी जल्दी टाइम गुजरता है. तो फिर मैंने सोचा कि हम दोनों चीजें इकट्ठी कर लेते हैं प्लानर में ना. अपना जैसे रमजान की भी प्लानिंग साथ ही और अपनी 2021 की प्लानिंग भी साथ ही कर लेते हैं. नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा. अल्लाहुम्मा हदि क़ल्बी व सद्दिद लिसानी वस्लुल सख़ीमत क़ल्बी. आमीन. आप सबके लिए दुआ है, अल्लाह ताला आपका आना कबूल फरमाए, हमें इन नेक मजालिस से जोड़े रखे और कुरान सीखने के इस सफर में हर कदम पर हमें हमारे सीखने का मकसद याद रहे और सिर्फ अपने रब की रजा को अपना मकसद और महवर बनाए इंशाल्लाह. जैसे कल भी हमने ये बात की थी
کہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور اللہ کا چہرہ چاہنا ہمارا مقصد ہے. اور آپ دیکھیں کہ کئی دفعہ میں سوچتی ہوں کہ ہمیں نا یہ سب باتیں پتہ ہوتی ہیں، آپ سب سے میں نے لکھوائی بھی، لیکن پھر کیا ہوتا ہے، پھر ہم بھول جاتے ہیں. تو آپ لوگ نا ان باتوں کو بار بار لکھا کریں، نئے نئے ڈیزائن بنائیں، نئے نئے کارڈز بنایا کریں، اور مختلف انداز میں جملوں کو بدل بدل کے، یعنی سیم ہی میسج ہو لیکن ڈیفرنٹ انداز میں، کبھی اس کو کیسے سجائیں کبھی کیسے سجائیں. جیسے میرے پاس نیت کے خلوص کی دعا لکھی ہوئی ہے، تو جب بھی منتھ چینج ہوتا ہے نا کیلنڈر میں، تو میں اس کے اوپر وہ دعا ہر دفعہ لگاتی ہوں اور ہر دفعہ اس کو مانگتی ہوں. تو مجھے ہوتا ہے کہ یہ اسی طرح آپ دیکھیں، دیکھ دیکھ کے نا ہمیں یاد دہانی آئے گی. ہم بھول جاتے ہیں، اور ایک کلک آف دا سیکنڈ ہوتا ہے کہ کیسے انسان ڈسٹریکٹ ہو جاتا ہے اپنے راستے سے نا. تو اللہ کی رضا، اللہ کا چہرہ چاہنا، اللہ کی خوشی، یہ سب چیزیں ہمارا مقصد ہیں اس کورس کو کرنے کا، قرآن کو سیکھنے کا. اور ہم اس حدیث کو ڈسکس کر رہے تھے، خاص طور پہ اس ایسپیکٹ کو، ثواب اور شہرت. یعنی جب انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ کے راستے میں بہت عظیم کام کرتا ہے، یعنی قرآن کو سیکھنا، قرآن کو آپ دیکھیں نا، ماشاءاللہ آپ میں سے ہر کوئی اس لیے سیکھ رہا ہے نا کہ وہ دوسروں کے لیے ایک اچھا رول ماڈل بنے. انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کو فیوچر کے اچھے استاد بنائے، قرآن کے آپ اچھے ٹیچرز بنے. لیکن آپ دیکھیں کہ اگر آپ نہیں بھی باقاعدہ کوئی فارمل کہیں پڑھاتے یا کچھ، آپ کا عمل ہی لوگوں کو بہت کچھ سکھا دیتا ہے. آپ مسجد میں جاتے ہیں، آپ اپنے عمل سے سکھا رہے ہیں، آپ کسی سے بات کرتے ہیں، آپ ان کو سکھا رہے ہیں. یعنی یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اتنی رحمت ہے کہ قرآن جب ہماری زندگی میں آ جاتا ہے تو ہم ایک باعمل اور ایک، جس کو کہتے ہیں نا کہ ایک ٹیچر بن جاتے چلتے پھرتے. لوگ ہمارے جوابات سے سیکھ رہے ہوتے ہیں، لوگ ہمارے سوالات سے سیکھ رہے ہوتے ہیں، لوگ ہمارے ریاکشن سے سیکھ رہے ہوتے ہیں، لوگ ہمارے معاملے سے سیکھ رہے ہوتے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ نا کہ وہی بات ہے کہ جب یہ فوکس ہوگا تو انشاءاللہ تعالی بہت کچھ سکھانے کا بھی آپ کو انکانشیسلی موقع ملے گا. بالکل ایگزیکٹلی آپ دیکھیں نا، جیسے بچے آپ کو آبزرو کر رہے ہیں. اور دوسرا یہ کہ یہ والی جو ٹیچنگ ہے نا، عمل والی، یہ زیادہ اسٹرانگ امپیکٹ رکھتی ہے اس کی نسبت جو آپ پڑھا رہے ہوتے ہیں. کیونکہ جب ہمارے عمل میں لوگ چیز دیکھتے ہیں اور وہی جب ہم باتوں میں کرتے ہیں تو وہ بات زیادہ وزن رکھتی ہے. تو اس لیے آپ دیکھیں کہ ثواب کیا ہے کہ مجھے اللہ کی رضا چاہیے، اللہ کا چہرہ چاہیے، جنت میں اعلیٰ مقام چاہیے، جنت عدن چاہیے، آخرت میں اعلیٰ مقام چاہیے. اور شہرت، شہرت کیا ہے؟ دنیا، دنیا کی کامیابیاں، دنیا کی تعریفیں، دنیا میں موٹیویشن، دنیا میں کمپٹیشن. تو یہ دونوں اکٹھے نہیں ہو سکتے، ایدر آن. یا تو ہمیں آخرت چاہیے یا ہمیں دنیا چاہیے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اسے کچھ نہیں ملے گا. یعنی اگر آپ کی نیت میں یہ فطور آ گیا، اس کو نا فطور کہتے ہیں، خرابی کر دی آپ نے، اتنی اچھی نیت تھی ثواب کی، کہاں آپ دنیا کی چیزیں بیچ میں لے آئے. تو اس خرابی کی وجہ سے کچھ بھی نہیں ملے گا، نہ ادھر کے رہیں گے نہ ادھر کے رہیں گے. تو چلے اس دعا کو مانگے، اللہم وفقنی لما تحب و ترضی، کہ اللہ مجھے توفیق دے کہ میں وہ عمل کروں جس سے تو محبت کرتا اور راضی ہوتا ہے. اور پھر ہمارا مقصد، یعنی دو ہم نے ہمیشہ باتیں اپنے ذہن میں رکھنی ہے کہ میرا ہر عمل میرے رب کے لیے خالص ہو، میرا مقصد اس کی رضا، اس کی خوشی، اور میرا مقصد آخرت میں اعلیٰ مقام. اب آپ دیکھیں آخرت میں اعلیٰ مقام کتنے سارے ہیں. جیسے مثلاً ایک اعلیٰ مقام کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے حوض کوثر کا پانی پینا. دل کرتا ہے آپ کا کہ آپ ان کے ہاتھوں سے پانی پئیں، یعنی وہ دے رہے ہوں گے، سب کو سرو کر رہے ہوں گے. تو کتنا آنر ہے، یہ آخرت میں اعلیٰ مقام ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ جنت کے مختلف دروازوں سے بلایا جانا. جنت میں بہت سارے دروازے ہوں گے نا، اور ایک ہوگا جیسے نماز کا دروازہ ہوگا، جو نمازی ہوں گے ان کو وہاں سے بلایا جائے گا. ایک روزے کا دروازہ ہوگا، روزے داروں کو وہاں سے بلایا جائے گا.
صدقے کا ہوگا، باقی نیکیوں کا ہوگا. اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ تمہیں ہر دروازے سے بلایا جائے گا. اب یہ نا آخرت کا اعلیٰ مقام ہے، یعنی ہر جگہ ہم جا رہے ہیں اور ہمیں وی آئی پیز کی طرح ٹریٹ کیا جا رہا ہے. جیسے دنیا میں جو بزنس کلاس میں لوگ ٹریول کرتے ہیں تو بعض دفعہ بڑا رش کر رہے ہوتے ہیں نا، اور بزنس کلاس میں بعض دفعہ یہ ہوتا ہے اپ گریڈ ہو کے ہم چلے بھی جاتے ہیں، لیکن جو فرسٹ کلاس ہوتی ہے نا وہ تو فرسٹ کلاس ہی ہوتی ہے. ویسے آپ نے ایمریٹس کی دیکھی ہے فرسٹ کلاس، اور قطر ایئر ویز کی؟ سبحان اللہ، دنیا میں جیسے جنت بنائی ہوئی انہوں نے. تب آپ دیکھیں اس وقت ہم کہتے دیکھو ذرا کتنی وسعت ہے ان کے مال میں کہ فرسٹ کلاس میں ٹریول کر رہے. تو دنیا میں کوئی بات نہیں، ہم نے نہیں بھی فرسٹ کلاس میں ٹریول کیا نا تو خیر ہے. ہمیں جنت کے دن نا وہ وی آئی پی ٹریٹمنٹ چاہیے، جنت میں ہمیں قیامت کے دن چاہیے. تو آپ دیکھیں جب دنیا میں ہم بہت ساری اپنی حسرتوں پہ کمپرومائز کر لیتے ہیں نا کہ چلو کوئی بات نہیں، یہ نہ بھی ملا تو خیر ہے، تو انشاءاللہ ہمارے اس صبر کی وجہ سے، شکر کی وجہ سے قیامت کے دن اعلیٰ مقام ملے گا. اور پھر آپ دیکھیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے لیے ہر وقت اپنی نیت کو خالص کریں وہ ان کے لیے جنت کی خوشخبری. مجھے نا استاذہ کے ایک جملہ بہت پسند ہے، الحمدللہ میں نے چونکہ اپنے پاس لکھا بھی اس کو بار بار تو مجھے ایک بہت ہی بہترین یاد دہانی ملتی ہے. استاذہ نے ایک دفعہ شیئر کیا تھا، انہوں نے کہا کہ میں نا کہیں شادی میں گئی تو وہاں پہ کوئی لڑکی کھانا سرو کر رہی تھی، اور ظاہر وقت بھی ایسا تھا کہ جیسے بھوک بھی لگ رہی تھی. تو اس لڑکی نے کھانا سرو کرتے ہوئے نا جیسے استاذہ کو ایک طرح سے سکپ کر دی. یعنی ظاہر آپ کو پتہ ہے کہ شادیوں میں سب اتنا ایک ہنگامہ سا ہوتا ہے سب کچھ. تو استاذہ کہتی ہیں کہ اب پتہ نہیں کھانا ختم ہو گیا تھا، کیا ہوا تھا، بہرحال اس نے مجھے سکپ کر دیا نا. تو استاذہ کہتی تھوڑا سا مجھے فیل ہوا، لیکن پھر میں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے فوراً دعا کی کہ یا اللہ دنیا میں تو مجھے یہ محرومی ملی لیکن مجھے آخرت کی محرومی سے بچانا. تو استاذہ کہتی ہیں کہ میں نے جیسے ہی اپنے آپ کو یہ جملہ بولا مجھے کوئی بات فیل ہی نہیں ہوئی کہ کسی نے مجھے سکپ کر دیا یا کسی نے مجھے اگنور کر دیا یا مجھے یہ نہیں ملا. اور پھر کہتی ہیں کہ تھوڑی دیر بعد وہ لڑکی کھانا بھی لے کر آ گئی. تو اب آپ دیکھیں کہ ایسا ہوتا ہے نا ہمارے ساتھ بہت دفعہ کہ ہم اپنی زندگی میں ایسی سچویشن میں ہوتے ہیں کہ جہاں پہ ہمیں دنیا سے محروم کر دیا جاتا ہے، دنیا کی تعریف سے، دنیا میں اچھی جیسے کامیابیوں سے. تو آپ فوراً اس وقت نا دکھی ہونے کے بجائے اللہ سے دعا مانگ کہ یا اللہ دنیا میں تو مجھے یہ ناکامی ملی، دنیا میں مجھے محرومی ملی، لیکن یا اللہ مجھے آخرت میں محروم نہیں کرنا، اور یا اللہ مجھے آخرت میں مخلصین والی جنت دینا. آمین انشاءاللہ. بالکل فوراً اللہ سے رجوع. ایگزیکٹلی. اب آپ دیکھیں کہ اللہ ہمیں یاد کروا دے نا. اصل تو مسئلہ یہی ہے ہمارے ساتھ نا کہ ہمیں یہ سب باتیں پتہ ہوتی ہیں لیکن جس وقت عمل کا وقت ہوتا ہے اس وقت کوئی بھی بات یاد نہیں رہتی. تو اسی لیے نا ان باتوں کو لکھیں اور بار بار دیکھیں، اپنے آپ کو یاد دہانی کرائیں. پھر آپ دیکھیں کہ اگر ہمارے اندر اخلاص ہو اور آخرت ہمارا مقصد ہو تو اس کا اثر ہمارے دین سیکھنے میں کیسے نظر آئے گا، اس کے بارے میں کچھ پوائنٹس انشاءاللہ دیکھتے ہیں. سب سے پہلی بات تو آپ دیکھیں کہ چھوٹی چھوٹی کوشش بھی آپ کو امپورٹنٹ لگتی ہے. جیسے میں نے کل بھی بات کی تھی نا کہ ہر کلاس میں نا اسٹوڈنٹس کا لیول ڈفرینٹ ہوتا ہے، انڈرسٹینڈنگ کا، یاد کرنے کا، کوئز اٹیمپٹ کرنے کا. اب آپ دیکھیں ایک اسٹوڈنٹ ایک دفعہ لیسن یاد کرتی اس کو یاد ہو جاتا ہے، اس نے 10 منٹ میں ایک آیت یاد کر لی. آپ کو 2 گھنٹے لگے ایک آیت کو یاد کرنے میں. تو جب ہمارا فوکس اللہ کی رضا ہوتی ہے اور ہمارا فوکس آخرت ہوتی ہے تو ہم کیا کہتے ہیں، مجھے ایک ایک لمحے پہ اجر مل رہا ہے، اللہ کے ہاں کوشش پر اجر ہے. یہ نہیں کہ وقت کتنا لگایا. یوزلی آپ دیکھیں کہ بعض دفعہ ہم سیکھ رہے ہوتے ہیں، لوگ آ کے نا ہمیں کہتے ہیں اتنا ٹائم تمہیں لگتا ہے، میں تو اتنی دیر میں کر لیتی ہوں. جیسے ہماری نا فیملی میں ایک آنٹی تھی تو وہ نا
بہت زیادہ اپنی تعریفیں کرتی ہوتی تھی. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا ہر وقت اپنی تعریفیں کرتے رہتے. تو کہتی میرے گھر کوئی آتا نا آدھے گھنٹے میں 3 ڈشز بنا کے کھلا دیتی ہوں. یعنی واقعی اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ صلاحیت دی ہوئی تھی کہ بہت کوئک وہ کوکنگ کرتی تھی. اب آپ دیکھیں کہ ہر کوئی نہیں اتنا کوئک ہوتا کہ آدھے گھنٹے میں 3 ڈشیں بنا لے. کچھ لوگ ہوتے ہیں. تو اب یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ انسان کے ہائے اللہ اچھا دیکھو ذرا ان کو تو آدھے گھنٹے میں 3 ڈشیں بنا لی, مجھ سے تو 1 گھنٹے میں ایک بنتی ہے مشکل سے. تو کوئی بات نہیں, ان کا ریوارڈ ان کے پاس ہے, آپ کا ریوارڈ آپ کے ساتھ ہے. آپ کی نیت, جتنا آپ نے وقت لگایا, جتنی آپ نے کوشش کی. اب دیکھیں ہمیشہ اللہ تعالیٰ, جیسے ہمیشہ نا آپ نے یہ بات یاد رکھنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کوشش پر اجر ہے, گریڈز پر نہیں. آپ کے گروپ میں A+ آ گیا تو وہ ایک دنیا کا گریڈ ہے. اصل میں جو گریڈ ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ نے اس A+ کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کتنی کی. آپ کے کوئز میں 100 مارکس آ گئے تو وہ دنیا کا گریڈ ہے. اصل میں تو جو آپ کو ریوارڈ ملے گا نا وہ یہ کہ آپ نے کس کے لیے کتنی کوشش کی, کتنا وقت لگایا, اور پھر جب وہ گریڈ آ گیا تو آپ کے اندر شکر گزاری کتنی تھی, آپ نے کریڈٹ کس کو دیا. یوزلی آپ دیکھیں نا کہ ہمارا اچھا گریڈ آتا ہے نا تو ہم اتنے شوخے ہو جاتے ہیں بعض دفعہ نا, ہم کہتے ہیں میں نے نا ایسے کیا, میں نے فلیش کارڈز بنائے, میں نے اس طرح کیا, میں نے اس طرح کیا, اور پھر اس کی وجہ سے نا مجھے ترجمہ یاد ہو, اور نہ میں نے تفسیر کے نوٹس اس طرح سے بنائے, میں نے یوں کتابیں کھولی, میں نے یوں ہائی لائٹ کیا, اس وجہ سے میرے کوئز میں پورے نمبر آئے. اب یہ ساری چیزیں نا شہرت والی کیٹیگری میں آ رہی. ثواب تو آپ کو پتہ ہے, تو آپ بیچ میں نا یہ جو شوخے ہو رہے نا تو یہ شوخے نہیں ہونا. آپ نے کیا کہنا ہے, الحمدللہ وما توفیقی الا باللہ, اللہ کی توفیق سے ہوا, اللہ کے فضل سے ہوا. اللہ تعالیٰ نے مجھے آئیڈیا میرے دل میں ڈالا, اللہ نے الہام کیا, اللہ نے وقت میں برکت ڈالی. تب آپ دیکھیں جتنا آپ اللہ کو کریڈٹ دیں گے آپ کی ہر کوشش پہ آپ کو اجر ملے گا. آپ نے جو ہائی لائٹ کیے, آپ نے نوٹس آرگنائز کیے, آپ نے خوبصورت طریقے سے کام کو کیا, وہ سارا کام آپ کا اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہو گیا. تو اس لیے ہر کوشش پہ اجر ہے. تو لہٰذا ان چیزوں میں پڑھ کے نا آپ نے اپنی نیت کو خراب نہیں کرنا, کیونکہ بہت آپ کے نا اعمال کو ڈیمیج کرنے والی چیز ہے. اب دیکھیں بالکل ایسے ہی ہے کہ ہم نا ایک اتنی زبردست سی سویٹ ڈش بنائے اور پھر نہ کوئی بچہ آ کے چمچ ہلا کے ساری ڈیکوریشن خراب کر دی. تو یہ وہ حال ہم نے کیا بالکل. اور پھر آپ دیکھیں کہ چھوٹی چھوٹی کوشش میں, خاص طور پہ یہ آیت قرآن مجید کی بہت ہی زبردست ریمائنڈر ہے, ہم پڑھ بھی چکے ہیں الحمدللہ. بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن. محسن کون ہوتا ہے؟ جو ہر کام کو نا ایکسلنس کے لیول پہ کرتا ہے. یعنی اس کو یہ نہیں ہوتا کہ کتنا وقت لگا, اسے یہ کہ میری ہر کوشش اللہ کے پاس اجر رکھتی ہے, میں ایک ایک لمحہ جو میں نے گزارا اس میں مجھے اللہ کے پاس ریوارڈ ملے گا. فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّي وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. تو اب آپ دیکھیں جو محسن ہوتا ہے نا وہ کبھی غمگین نہیں ہوتا کہ اس کا گریڈ B کیوں آ گیا. محسن کبھی غمگین نہیں ہوتا کہ اس کے کوئز میں کم نمبر کیوں آ گئے, یا اس نے فلاں ایگزام فیل کیوں کر دیا, یا فلاں استاد نے ایسا کیوں کہا. اگر آپ غمگین ہو رہے ہیں تو آپ محسن نہیں ہیں, کیونکہ جو محسن ہوتا ہے نا وہ بڑا کلیئر ہوتا ہے, کیونکہ اس کے لیے یہ چیز ویلیویبل ہے کہ اللہ نے دیکھ لیا, اللہ نے سن لیا, اللہ کو پتہ ہے. دیٹ از واٹ میٹرز. دنیا والوں کے تو اپنے کرائیٹیریاز ہیں. کیا دنیا میں ہر انسان آپ سے خوش ہے؟ کیا دنیا میں آپ ہر ایک کے چہرے پہ اسمائل لا سکتے ہیں؟ نہیں آپ لا سکتے. ہر ایک کو آپ خوش بھی نہیں کر سکتے. اپنی انرجیز وہاں نہ ویسٹ کریں جن کو آپ خوش نہیں کر سکتے. کس کے لیے ہمیں یہ سب کچھ چاہیے؟ محسن بنے. اور محسن جو ہے وہ ہر طرح کے حالات میں خوش اور مطمئن رہتا ہے.
اگر آپ کو کوئی چیز غمگین کر رہی ہے تو آپ دیکھیں، مجھے یاد ہے کہ ہم لوگ نا پارا ون جب 2005 کا کورس ہوا تھا نا، تو اس میں ہم اسٹوڈنٹس کے لیے انسٹرکشن لکھ رہے تھے ایگزامس کی. تو استاذہ نے ایک جملہ مجھے لکھوایا تھا، میں انشاءاللہ آپ سے نا وہ ڈاکومنٹ بھی کبھی شیئر کروں گی، دکھاؤں گی آپ کو. تو اس میں ایک جملہ یہ تھا کہ جب بھی آپ کو ٹیسٹ کا خوف آنے لگے تو آخرت کے دن کے خوف کو یاد کر لیں. آپ دیکھیں ہمیں دنیا میں کتنا سٹریس ہوتا ہے نا، اب یہ ہو رہا ہے، اب کوئز آ گیا، اب میرا گروپ ہے، اب مجھے سبق سنانا ہے، اب میرے اتنے لیسن رہ گئے ہیں. یعنی جتنی فکریں ہمیں ان چیزوں کی، کیا اتنی فکر ہمیں آخرت کی ہے کہ مجھے ایک ایک بات کا جواب اللہ تعالیٰ کو دینا ہے قیامت کے دن. تو جب انسان اپنی آخرت کو سوچنا شروع کر دیتا ہے نا، تو دنیا کا کوئی غم اس سے غم نہیں لگتا. اور پھر آپ دیکھیں کہ جب ایک انسان محسن ہوتا ہے، مخلص ہوتا ہے، آخرہ اورینٹڈ ہوتا ہے، تو اجر پر نظر سے دنیاوی کامیابیوں کے بجائے توفیق پر نظر ہوتی. جیسے میں نے آپ کو کہا نا ابھی کہ پھر انسان کیا کہتا ہے، وما توفیق الا باللہ، یعنی ہماری نظر اجر پہ ہے کہ میرے رب کے پاس میرا اجر محفوظ ہے، مجھے کوشش پہ اجر ملے گا، میں نے اتنی محنت کی، اللہ نے دیکھ لیا. اور ہم اس کی فکر نہیں کرتے کہ دنیا میں کامیابیاں کیا ہوئی. ایک میں نے آپ کے لیے تھوڑا سا ہوم ورک کیا، اور سورہ فاتحہ اور سورہ البقرہ کے سارے جو الفاظ ہیں اور لیٹرز ہیں ان کے جیسے میں نے کاؤنٹ لکھا ہے آپ کے لیے کہ آپ دیکھیں یہ کم ہے آپ کے پاس اللہ کی رحمت کہ آپ نے 6226 الفاظ کا ترجمہ یاد کر لیا. اگر آپ کو سورہ فاتحہ اور البقرہ کا ترجمہ یاد ہے، آل عمران میں نے اس میں ایڈ نہیں کی، ابھی صرف 2 صورتیں، 6226 الفاظ کا ترجمہ آپ کو یاد ہے، اور 25,635 25,635 لیٹرز کا ترجمہ آپ کو یاد ہے. اس سے بڑی کوئی اچیومنٹ ہو سکتی ہے؟ اب آپ اسی غم کو لے کے بیٹھ جائیں، میرے اتنے سبق رہ گئے ابھی تک نہیں ہوئے، وہ بھی رہتا ہے، وہ بھی رہتا ہے، میں نے ابھی سورہ البقرہ مکمل ہوئی ہے، ابھی آل عمران شروع کر رہی ہوں، اس کا یہ بھی یاد کرنا ہے، اس کے روٹ لیٹرز نہیں سمجھ آ رہے، یہ اتباع سنت کا لفظ پتہ نہیں کہاں سے مضمون آ گیا، اور اب انہوں نے ہمیں گرامر بھی شروع کرا دی ہے. تو یہ باتیں سوچنے کے بجائے کیا سوچا کریں، کتنا کچھ آپ نے حاصل کر لیا ان کچھ مہینوں میں. تو اس لیے آپ دیکھیں کہ چھوٹی چھوٹی باتوں سے نا پیچھے نہیں ہونا، ہمیں آگے بڑھنا ہے، اور ہمیشہ اپنی اچیومنٹس کو دیکھیں. بعض دفعہ نا جب ہم ایک کورس کر رہے ہوتے ہیں نا، تو ہم ایک ایسپیکٹ کو دیکھ کے نا وہیں پہ ہم بس دل توڑ کے بیٹھ جاتے ہیں اپنا. ایک تو ہمارا دل بڑی جلدی ٹوٹ جاتا ہے، کسی نے کچھ کہہ دیا دل ٹوٹ گیا، کچھ ہو گیا تو ٹوٹ گیا. تو اس کو ذرا جوڑ کے رکھیں اور پکا کریں. یس ایگزیکٹلی. اور پھر آپ دیکھیں یہ بہت ہی پیاری حدیث ہے، انشاءاللہ اس پہ میں کنکلوڈ کروں گی آج کا سیشن، کہ جب دنیا میں دوسروں کو ترقی کرتے دیکھیں، ایسا ہمارے ساتھ ہر وقت ہوگا تھرو آؤٹ دا کورس، تو آپ سب نے نا یہ دعا مانگنی. حضرت شداد بن اوس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا، اے شداد بن اوس، جس وقت تم دیکھو کہ لوگ سونے چاندی کے خزانے جمع کر رہے ہیں، تم ان کلمات کو کثرت سے پڑھنا. یعنی جب آپ دیکھیں نا کوئی دوسرا دنیا میں کامیاب ہو رہا ہے، آگے جا رہا ہے، آپ سے آگے نکل گیا، آپ سے بہتر پرفارم کر رہا ہے، اور یہ چیز آپ کو دکھی کر رہی ہے، تو آپ نے یہ دعا مانگنی. اس کو میں انشاءاللہ ورڈ ٹو ورڈ آپ کو بتاتی ہوں تاکہ آپ اس دعا کو زیادہ فیل کریں. اللہم، اے اللہ، انی، بے شک میں، یہ تو کافی لفظ تو آپ کو آتے بھی ہیں نا، آپ سے پوچھتی جاؤں. اسألوکا، بتائیں اس کا کیا مطلب ہے؟ میں سوال کرتی ہوں آپ سے، ٹھیک. الثبات، الثبات کا مطلب ہے ثابت قدمی، گڈ. فی، یہ سب کو آتا ہے نا، میں. الامر، معاملے میں، اور یہاں پہ معاملہ کون سا ہے؟ دین کا. اللہم انی اسألک الثبات فی الامر،
کہ یا اللہ میں آپ سے سوال کرتی ہوں دین کے معاملے میں پختگی کا، یعنی میرے اندر ثابت قدمی رہے، میں اپنے مقصد سے نہ ہٹوں۔ والعزیمت، عزیمہ کیا ہوتا ہے یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں، عظمت سے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر آپ دیکھیں کہ عزیمہ کا لفظ آیا ہے پختگی کے لیے، ٹھیک ہے، زبردست کے لیے بھی کہہ سکتے ہیں بالکل، لیکن یہاں پر رشد کے ساتھ ہے نا تو ہم کہیں گے پختگی۔ والعزیمت، اور پختگی، الرشدی، آپ دیکھیں وہ یاد ہے نا آپ کو، اصل میں یہ نا عزم الرسول جو ہے نا، جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ ایک ہمارے اندر عزم اور ارادہ ہوتا ہے کسی کام کو کرنے کا، تو یہ عزم سے نکلا ہے عزیمہ، ٹھیک ہے۔ وہ نہیں آتا قرآن میں عزم الطلاق، یاد ہے عزم الطلاق، تو یہ اسی سے نکلا عزیمہ، یس، مضبوطی یا ارادہ، ٹھیک ہے، علی رشدی، ہدایت پر۔ تو یا اللہ میں آپ سے سوال کرتی ہوں ثابت قدمی دین کے معاملے میں، اور اپنے اندر پختگی، اپنے اندر اسٹرینتھ، بالکل شاباش، علی رشدی، ہدایت پر، اللہ پر، رشد ہدایت۔ وَأَسْأَلُكَ، اور میں آپ سے سوال کرتی ہوں موجباتی، موجبات کیا ہوتا ہے؟ واجب سے نکلا ہے، شاباش، واجب کرنے والی، رحمتک، تیری رحمت، یعنی یا اللہ میں آپ سے سوال کرتی ہوں کہ جو بھی ایسے اعمال ہیں جن سے مجھے آپ کی رحمت مل جائے وہ میں کرنا شروع کر دوں۔ وَعَزَائِمَ، اور آپ دیکھیں دوبارہ یہ عزم وہی آ گیا، اور وہ عزائم مغفرتک، اور تمام ایسے عزائم اور تمام ایسے کام جو کہ مجھے آپ کی مغفرت دے دیں۔ چلیں اب ٹائم ختم ہو گیا، میں جلدی آپ کی دعا کمپلیٹ کر لیتی ہوں، آپ نے خود ایک ایک کر کے اس کو سمجھنا ہے، ٹھیک ہے۔ وَأَسْأَلُكَ شُكْرَ نِعْمَتِكَ، اور یا اللہ میں آپ سے سوال کرتی ہوں نعمت کے شکر ادا کرنے کا، وَحُسْنَ عبادتک، اور بہترین عبادت، وَأَسْأَلُكَ قَلْبًا سَلِيمًا، اور میں آپ سے سوال کرتی ہوں سلامت دل کا، پرسکون دل کا، وَلِسَانًا صَادِقًا، اور سچی زبان کا، وَأَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا تَعْلَمُ، اور میں آپ سے سوال کرتی ہوں ہر اس خیر کا جو آپ جانتے ہیں، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا تَعْلَمُ، اور میں آپ سے پناہ مانگتی ہوں اس شر سے جو آپ جانتے ہیں، وَأَسْتَغْفِرُكَ، اور میں آپ سے مغفرت مانگتی ہوں لِمَا تَعْلَمُ، اس کے بارے میں جو آپ جانتے ہیں، یعنی وہ گناہ اور غلطیاں جو میں نے کی اور مجھے نہیں پتہ یا اللہ لیکن آپ کو پتہ ہے، إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ، اور بے شک آپ سارے غیبوں کو جاننے والے۔ تو اس لیے آپ دیکھیں نا کتنی مکمل دعا ہے نا، تب آپ نے اس دعا کو اپنی دعاؤں میں شامل کرنا ہے۔ انشاءاللہ میں آپ سے اس کا اردو انگلش ٹرانسلیشن کے ساتھ شیئر کر لوں گی گروپ میں۔ ایاک نستعین میں استغفار کی دعاؤں میں بھی یہ دعا موجود ہے۔ جزاکم اللہ خیرن کثیرہ، بارک اللہ فیکم مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس۔ انشاءاللہ اب ہم اپنی تجوید کے سیشن کی طرف چلتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوری ہمارا آج دعاؤں کا سیشن ہے، الحمدللہ۔ جی سسٹر نبیلہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام